बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, भारत को बदतरीन शिकस्त देने में, पाकिस्तान के बॉर्डर का दिफा करने में और पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी प्रोटेक्शन है उसमें हमारी आर्मी, हमारी एयर फोर्स, हमारी नेवी ने जो मिसाल कायम की है, यकीनन एक हिस्टोरिक सर्च जो है वो ताहयात हमें ये नज़र आएगी। इस जंग में यकीनन कुछ जो शहादतें हुई हैं सिविलियंस की, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। 40 के करीब सिविलियन है, जिसमें 15 बच्चे मासूम और 7 ख़वातीन शामिल हैं जो शहीद हुए हैं। और साथ साथ मादरे वतन की खातिर मार्का हक़ में हमारे जो फ़ौजी जवान जो शहीद हुए हैं उनका जिक्र करना भी बनता है, जिनकी वजह से जो है कौम आज इस खुशी को, यानी कि फ़तह की खुशी को जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। तकरीबन हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं और 78 हमारे फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। साथ साथ आज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो ये जो मार्का हक़ है उसमें जो शोदा थे उनको खराज अक़ीदत पेश किया, उनके लिए फातह ख्वानी की, और यकीनन उनकी शहादत पर पूरी कौम सोगवार भी है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत को जो हशर किया है वो तो अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे दुनिया इसको और ज़्यादा जो है इंजॉय भी कर रही है और पाकिस्तान की जो है बरतरी और ताकत को जो है वो एडमायर भी कर रही है। दुनिया ने देखा कि भारत ने रिवायती और गैर रिवायती बरतरी का जो लिबादा उड़ा हुआ था, पाकिस्तान ने महज चंद घंटों में जो है उसका पोल खोल दिया। और यकीनन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जो आलमी मीडिया है उसकी जीनत भी बनी है। सबने देखा कि पाकिस्तान का जो डंका बचा है, और इतना जलील होने के बाद भी जो है भारत सबक नहीं सीख रहा। मोदी का जो गुज़िश्ता रोज़ का बयान है वो यकीनन शरंगेज़ पर मबनी है, और उन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से बात की, एक स्टेटमेंट तो उनका बहुत ही मीम्स उसकी हमें नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान तो भाई पहले दिन से कह रहा था कि अगर हमारी सालमियत पर कोई आँच आई तो हम घुस कर मारेंगे, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। लेकिन बहरहाल इनके मोदी साहब की जो एक स्टेटमेंट है उस पर भी हम बात करेंगे, और साथ साथ ये भी हम बात करेंगे कि मोदी जो है वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि मैं सिर्फ दहशतगर्दी पर और आज़ाद कश्मीर के ऊपर बात करूंगा, जबकि पाकिस्तान ने इस बयान को सरासर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हम तो दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, और पाकिस्तान में कई दहाइयों से जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें भारत की एजेंसी मुलव्वस है, उसकी इंसर्जेंसीज के जितने भी सबूत हैं वो हम दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। मगर भारत में माजी में जो हमले हुए हैं और पहलगाम वाक़या, इसके भी कोई अब तक जो है वो सबूत सामने नहीं आ सके, बल्कि अब तो उनकी जनता उनसे सवाल कर रही है, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, अपोजिशन उनसे सवाल कर रही है। बल्कि आज जो है वज़ारत ख़ारजा के स्पोक पर्सन रणदीप जायसवाल, उन्होंने तो कहा कि भाई अभी तो ये महज तहकीकात ही चल रही थी, कोई नतीजा नहीं आया इसका पहलगाम वाक़े का, तो फिर इसका मतलब ये है कि बिना सबूत के पाकिस्तान पर हमला करना बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। दूसरा, मोदी का जो न्यू नॉर्मल का बयान है वो कितना ख़तरनाक है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सरदार शाहजहां यूसुफ, पाकिस्तान लीग नून से आपका ताल्लुक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, दिफाई तज्ज़ियाकार, मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वार्म वेलकम। शाहजहां साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और सबसे बड़ी बात यह कि जी कौम को मुबारकबाद, आप लोगों को मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान तो खैर हमेशा से बैटल हार्डेड फोर्स रही है हमारी, बड़ी अच्छी आप लोगों ने आप लोगों की कोलेशन रही, और जो आप लोगों ने जो कौमी सलामती इजलास के बाद आपने अफवाज पाकिस्तान को जो पूरा इख्तियार दे दिया था, तो भारत की तो वही हवा निकल गई थी। सर, आप किस तरह देख रहे हैं? आज जरा मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने जो मार्का हक़ के शोधा उनको खराज अक़ीदत पेश किया, तो आप क्या उस पर कहना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देते हैं, और अल्लाह पाक ने करम किया, और अल्लाह पाक के फजल व करम से पाकिस्तान की जो आला क़यादत है, फ़ौजी क़यादत है या पॉलिटिकल क़यादत है, वो सब मिल बैठ कर उन्होंने जब पाकिस्तान के दिफा की बात आई तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ैसला किया, और अल्लाह पाक के फजल व करम से बुनियाद अल-मरसूस भी कुरान पाक की आयत है के मुताबिक जिस तरह वो सीसा पलाई की तरह अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित हुई, और उसी तरह पाकिस्तान के जो अफवाज है, पाकिस्तान के बेरी और बरी और फ़ज़ाइया, ख़ासकर फ़ज़ाइया का यहाँ पे जिक्र बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो दिफा किया और वहाँ अटैक किया, तो उसी की वजह से इंडिया फिर तैयार हुआ बात करने के लिए, सीज़ फायर के लिए। सीज़ फायर सबसे पहले तो बात ही नहीं थी। और जहाँ तक आपने आज वो मोदी साहब की जो स्टेटमेंट हम सुन रहे थे कि वो पाकिस्तान ने तो इसमें पहल की ही नहीं। या तो 7 तारीख से सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर 6 जगहों पे पाकिस्तान पे अटैक किया,
اور پھر یہاں پہ بچوں کو اور عورتیں ہماری اور ہمارے نوجوان بزرگ اس میں شہید ہوئے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پاکستان میں ڈرون کے ذریعے حملہ کیا, لیکن پاکستان نے پھر بھی نہیں. پھر اس کے بعد ہمارے جو آرمی کی تنصیبات ہیں ان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ جس وقت پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے, پولیٹیکل قیادت اور خصوصاً آرمی کی ڈیفنس کی قیادت نے الحمدللہ فیصلہ کیا اور پھر جس وقت رسپانس دیا, وہی بات تھی جو پہلے دن ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم رسپانس دیں گے تو دنیا دیکھیے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو رسپانس پاکستان نے دیا دنیا نے بھی دیکھا اور اس پہ بات بھی اور فیصلہ بھی ہوا. آج وہی انڈیا, وہی ہندوستان جو کشمیر پہ اوپر بات نہیں کر رہا تھا, آج وہ تیار ہو رہا ہے, کشمیر کے اوپر بھی بات کر رہا ہے. اور پھر جو ٹیررزم کے حوالے سے بات ہے, ٹیررزم کی جہاں تک بات ہے تو انڈیا میں کون سی ٹیررزم تو ہم نے بھگتی ہے, اور اب بھی ہماری قوم جو ہے وہ اس میں اس کا شکار ہے. ٹھیک ہے مسعود صاحب, یقیناً افواج پاکستان نے ایک بار پھر جو ہے ثابت کر دیا کہ بہترین فورسز میں ہماری, اور بلکہ اب تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم پہلے تو ایک امن مشن میں ہماری خدمات ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اب تو دنیا ہمیں بہت انگیج کرے گی, ہماری آرمی کو, ہماری ایئر فورس کو, ہماری نیوی کو, کیونکہ ثابت کر دکھایا کہ جی ہم سے 6 گنا آبادی میں زیادہ والا ملک جو ہے وہ چند گھنٹوں میں, حالانکہ اس نے 5 دن کا ایک ڈرامہ تو رچایا ہوا تھا, لیکن چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. سر جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں کہ اس کنفلکٹ کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ہیز لاسٹ اس کا جو پولیٹیکل, ملٹری اور ڈپلومیٹک سٹیچر تھا وہ زمین بوس ہو گیا ہے, اور جو اس کے دعوے تھے کہ وہ خطے میں, ایشیا میں, انڈین اوشن کے اندر نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے, یعنی کہ وہ پریویل کرتا ہے, چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے, اس سے بھی باہر نکل گیا. اور دیکھیں پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے, پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے خطے میں بھی, جیو پولیٹیکلی بھی. اب دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے ایٹ پار وتھ انڈیا. پہلے دیکھا جاتا لوور, نیچے سے دیکھا جاتا تھا, وہ بھی امپورٹنس بڑھ گئی ہے خطے میں. جیو پولیٹیکل امپورٹنس بھی پاکستان کی بڑھ گئی ہے. پاکستان کا وہ فائر پاور انہوں نے دیکھ لیا ہے اور ریزالو دیکھ لیا ہے, لیڈرشپ کا ریزالو, اس قوم کا ریزالو دیکھنے کے بعد جب ہم نے رسپانس دیا تو اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھ گئی تھی کہ پاکستان کے پاس جو کمبیٹ ایفیشنسی ہے, جو قوم کا مرال ہے بہت ہائی ہے. اور اس کے بعد انڈیا بھاگا گیا امریکہ کے پاس, سعودی کے پاس, ترکیہ کو ریکویسٹ کی کہ یہ ہمیں بیل آؤٹ کریں اور اس میں سیز فائر کروائیں. اور اسی طرح پھر وہ اکارڈنگلی آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی, مارکو روبیو نے بات کی, جا کے ہوا. لیکن یہ ہے کہ اس سے جو انڈیا کا جو ایک ہوا بنی ہوئی تھی وہ ہوا سمجھ لیں ختم ہو گئی ہے. اس کی جو ایک سو کال ایک بڑا نام تھا وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن جو اس کے پاس ہتھیار تھے, دیکھیں جن پہ ان کا بڑا مان تھا, رافیل تھے وہ گئے, S-400 کا بڑا نام تھا وہ ہم نے ادھمپور میں اڑا دیے ہیں, براموس جو میزائل سٹوریج سسٹم تھے وہ ہم نے ختم کر دیے, ایئر بیسز پہ اٹیک ہوئے, ملٹری انسٹالیشن پہ, لاجسٹک انسٹالیشن پہ, ارٹلری پوزیشنز پہ. اور اس کے علاوہ ہم نے لائن آف کنٹرول میں جو ہم نے پرفارمنس کی ہے وہ بے مثال ہے. سو ہم اوورآل ہم کہہ سکتے ہیں 1947 کے بعد ایک ایسا موقع آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں جب پاکستان نے صحیح معنوں میں انڈیا کو وہ سبق سکھایا ہے کہ ان کے آنے والے نسلیں اس کو یاد رکھیں. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. شاہجہاں صاحب, اب ویسے تو ہم نے دیکھا کہ اس پورے 5 دن کے جو ڈرامہ تھا بھارت کا, اس میں مودی تو غائب تھا. کل اس نے آ کے جو ہے وہ کچھ خطاب کیا, اور خطاب بھی ایسا کیا ہے کہ خود ان کی اپنی جنتا جو ہے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. پاکستان نے اسے اکثر مسترد کر دیا ہے اور 3 پوائنٹس بڑے ریز کیے ہیں جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, کہ ہم دہشت گردی کے اوپر اور مسئلہ کشمیر کے اوپر اور پانی کے اوپر ہم ہمارا یہی پوائنٹ ہے, ہماری یہی ریڈ لائن ہے, ہم یہ بات کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے حکومت کی کیا پریپریشن ہے, کیونکہ وزیر دفاع صاحب خواجہ آصف صاحب کا بھی بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے, اور اسحاق ڈار صاحب بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی بھی آبی جارحیت پر اگر کوئی بھارت ایسا کوئی سٹیپ لیتا ہے تو اسے جنگی تصور کیا جائے گا. جی بنیادی چیز
جو پاکستان کا سٹینڈ ہے وہ سٹینڈ وہی ہے کہ جو سنتاس معاہدہ پاکستان کا اور انڈیا کا ہوا تھا اسی کے اوپر عمل کیا جائے. اور جب انڈیا نے شروعات ہی اسی سے کی تھی کہ جب وہ انہوں نے کہا جی کہ سنتاس معاہدہ پہ ہم وہ پانی آپ کا روک دیں گے اور ہمارا یہ آپ کو, اور خاص کر مودی جب بھی آیا ہے اس نے, اب الیکشن کا شاید مرحلہ ہے کہ اس کے لیے اس کی تیاری تھی, لیکن اللہ پاک نے کا کرم ہوا اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ مارکا جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. اب دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر آپ بھی سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے ہوں گے اور باقی وہاں پہ نیوز بھی, کہ اب ہر طرف سے مودی کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی, مودی کے اوپر وہاں پہ بات ہو رہی ہے. اور جو وہ بات کرتا ہے, کل اس نے آ کر جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک عام آدمی جو ہے, عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی کیا حالت ہے. پاکستان الحمدللہ فتح مبین الحمدللہ پاکستان کو مل چکی ہے. اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں حالات کیسے چینج ہوئے. آپ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو چائنا اور امریکہ کا جو ٹیرف کا مسئلہ تھا, چائنا کے اوپر اتنا بڑا ٹیرف تھا, اور اس جنگ کے بعد وہ ایز ہو گیا. دنیا کی جو وہ ٹریڈز کا جو سلسلہ ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اب ٹرمپ صاحب ہندوستان مڈل ایسٹ میں ہیں, سعودی عرب ہیں, اور یہ ساری چیزیں اگر دیکھے جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اس میں فتح پاکستان کی ہے, اور پھر پاکستان کے الائز جو ہیں ان کی ایک فتح نظر آ رہی ہے. پھر ان کے جو ریلیشنز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ نظر آ رہے ہیں, اور اس میں الحمدللہ پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے. اور پاکستان کی جو اس وقت حکومت نے, اور جس طرح خواجہ آصف صاحب نے, اور پھر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جناب فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی تو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم تو پانی کے اوپر اور کشمیر کے اوپر کھلی بات جو ہوگی تو کشمیر کے اوپر, جو لوگ پہلے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھے, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج وہ ٹیبل پہ بیٹھ رہے کشمیر پہ, لیکن پانی کے اوپر انشاءاللہ اس کے بغیر تو بات ہوگی نہیں. تو یہ بات حکومت کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے کلیئر بات ہے کہ جو ایشو ہیں, خصوصاً کشمیر کا ایشو ہے, ریزالو کرنے کا ہے. دنیا کے لیے کمیونٹی, انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی یہی بات ہو رہی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارے یہی پوائنٹس ہیں, اسی پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے مسعود صاحب, اب جو ہم ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں, مودی کی جو اسٹیٹمنٹ کل خطاب تھا اس میں جو بات کی انہوں نے کہ یہ نیو نارمل صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے اس کا؟ میرے خیال میں وٹ ٹو ٹاک آف فارن آفس سے کیا جواب دوں. میں تو ان کے ہر سوال کا میں خود جواب دے سکتا ہوں, اور ہم ثبوت بھی دے سکتے ہیں. دیکھو میں کوئی خاص بات انہوں نے نہیں کی, وہی پرانے جو ریٹرکس ہوتے ہیں, روایتی بیان بازی تھی انہوں نے وہ کی. انہوں نے دہشت گردی کی بات کی, انہوں نے کہا دہشت گردی کے خلاف ہم, دہشت گردی کی بات چیت ہو سکتی ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کی بات ہو سکتی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں آئے نا دہشت گردی کی ہم بات کر سکیں, بالکل کریں گے. ہم اس میں وہ دہشت گردی جو آپ پاکستان میں کروا رہے ہیں, افغانستان سے کروا رہے ہیں, وہ بات کریں گے. جو کیمپس وہاں نہیں سر, ایک تو یہ کہ اتنے دن تو وہ غائب رہا مودی جب یہ جنگ ہو رہی تھی, جبکہ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو ہمارے تو ڈی جی آئی ایس پی آر مستقل پریس کانفرنس کر رہے تھے, ایک جو واقعہ ہو رہا تھا اس حوالے سے ڈیٹیل بریف کیا جا رہا تھا. ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے اسمبلی کا فورم جو ہے بہت ایکٹیو تھا, پوری قوم متحد تھی, پوری سیاسی جماعتیں, تمام جو پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں تھی, سب یک زبان ہو کر ایک ہی موقف دہرا رہے تھے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جبکہ مودی جو ہے وہ اتنے دن کے بعد آتا ہے اور عجیب مذکر خیز قسم کے بیان دیتا ہے کہ پاکستان نے تو حملہ کر دیا, یا یہ کہ نیو نارمل والا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. مطلب آپ کو اس کی ذہنی کیفیت کیسی لگ رہی تھی اسٹیٹمنٹ کے دوران؟ ذہنی کیفیت تو دیکھیں, ابھی جو لوگ سارے سوال اٹھا رہے ہیں, ذہنی کیفیت وہ نروس بریک ڈاؤن لگ رہا تھا, پریشان لگ رہے تھے, الفاظ کے آپس میں ربط کوئی نہیں تھا, تو کنفیوز بھی لگ رہا تھا اور پریشان لگ رہا تھا. جو ان کی ہیوملیشن ہوئی ہے, جو پاکستان کے ہاتھوں ہوئی, دنیا سمجھتی تھی, امریکہ سمجھتا تھا یہ چائنا کا اگینسٹ ہمارے لیے کوئی کام کھڑا ہوگا, لیکن وہاں پہ پاکستان نے ان کو لٹا دیا. اب تو سیریس تھنکنگ ہے ویسٹ میں کہ یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. وہ دیکھیں سیکنڈ نیو نارمل تو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, ان فیوچر اگر ایسا ہوگا تو ہمارے ایسا ہی رسپانس آئے گا. سو اب یہ جو سپیس ہے وار کے لیے, یہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور کہ اب سپیس کوئی نہیں ہے,
آپ وائلیٹ کرو گے تو یہ ہوگا. جب بات چیت ہوگی یہ بھی ایک پوائنٹ شامل ہوگا کہ کب کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ کے علاقے ملک میں تو ہم پہ الزام نہ لگائے, اگر کوئی آپ کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے. سو ایک تو یہ چیز کلیئر ہے, نیو نارمل کوئی نہیں ہے, نیو نارمل ہم نے ابھی اسٹیبلش کیا ہے. اور باقی دیکھیں کہ اس میں کام کی کوئی, انہوں نے یہ بات کی کہ دہشت گردی کی بات کی اور پھر اس کے بعد آزاد جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں, لیکن دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیوں کہا کہ ہم میڈییٹ کروائیں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, انڈرسٹینڈنگ ہوئی, کوئی بات چیت چلی تو جا کے ٹرمپ نے ایسا بیان دیا. پھر مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, انہوں نے دیکھے کہ ایک ٹویٹ کی تھی, انہوں نے لکھا تھا براڈ سیٹ آف ایشوز ول بی ڈسکس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ان اے نیوٹرل وینیو. تو براڈ سیٹ آف ایشوز کے مطلب اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں, انہوں نے خالی سیز فائر کی بات ہی نہیں کی. سو دیکھیں کہ دنیا نے اب اکنالج کر لیا پاکستان کی امپورٹنس, کشمیر از بیک آن دی ٹیبل, سینٹر سٹیج میں آ گیا ہے واپس. جو چیف آف آرمی اسٹاف کہتے رہے جگلر وین ہے ہماری کشمیر, تو اس لیے وہ دوبارہ چیزیں وہ لائم لائٹ پہ آ گئی ہیں. اور دیکھیں, اور اس میں اب پاکستان بات کرے گا, پوزیشن آف اسٹرنتھ سے بات کرے گا. اب دیکھیں ابھی وہ تو کھوکھلے ابھی وہاں پہ نعرے ہیں, انڈیا کے اندر کوشچنس لوگ کر رہے ہیں, اپوزیشن بات کر رہی ہے, پرانے ان کے جو تھنک ٹینکس ہے, جنرل آف ایون جو فارمر چیف تھا اس سے پہلے جنرل نروانے, انہوں نے بھی کہا کہ ہماری میڈیا نے جو رول ادا کیا ہے کہ انہوں نے کہا دیٹس ویری انفارچونیٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ کی ایک ہائپ کریٹ کرنا, انہوں نے کہا جنگ کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں, ہونی بھی نہیں چاہیے, لیکن کہتا ہماری میڈیا نے جس طرح سچویشن کریٹ کی, کہتے شرمندگی کے باعث ہے. سو سین وائسز یا جو لوگ ہیں نظریہ والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے میڈیا نے, اور اسپیشلی جو سنگ پریوار کے لوگ ہیں یا گینگ آف فور جنہوں کہتے تھے, انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی. ویسے مسعود صاحب مجھے تو لگ رہا ہے کہ جنگ کے لیے پرووک تو انڈین میڈیا نے کیا, جنگوازم پہ ان کا تو میڈیا بیس کرتا ہے, لیکن جنگ ہارنے میں بھی جو ہے نا انڈین میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی ہاں, دیکھا ابھی تو خود ہی وہ ابھی چیخ رہے ہیں, ایک گروپ ایسا ہے وہ ابھی مودی کے پیچھے پڑ گیا, بھائی آپ تو کہہ رہے تھے یہ ہوا وہ ہوا فلانی ہوا, کہ کیا ہوا, آپ کے تمام ایسٹس اڑ گئے ہیں, سارا کچھ. آج جو انہوں نے صبح وزٹ کیا ادھمپور کا, وہ بھی ایک سر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ادھمپور والے پہ میں آپ کے پاس آؤں گی, ذرا میں ایک سوال کر لوں. ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے شاہجہاں صاحب سے. شاہجہاں صاحب یقیناً جو کشمیر کے اوپر بات ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرمپ جب پہلے ٹینیور میں بھی آئے تھے تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کی تھی, ثالثی کے حوالے سے بات کی تھی, پھر انہوں نے وعدے بھی کیے تھے, لیکن وہ گفتہ نشست برخاستن والا ہمیں نظر آیا معاملہ. اس بار بھی ٹرمپ صاحب نے دوبارہ بات کی کہ مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ دنیا کو یہ اکنالجمنٹ ہو گئی ہے کہ بھارت جو کہتا تھا کہ کشمیر پاکستان کا مسئلہ نہیں, لیکن پاکستان کے لیے تو وہ پاکستان کی شہر ہے کشمیر. اب اس معاملے کو مطلب بات وہی آ جاتی کہ ہم نے جیت تو فتح جو ہے اس کی تو ہم نے سیلیبریشن کر رہے ہیں, چیریش کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی فتح کو کیپٹلائز بھی کرنا ہے. اب ہم نے بڑے اسٹرکٹ 2-3 پوائنٹس جو بات ہو رہی ہے اس پہ پاکستان سفارتی طور پہ کیا موبلائزیشن کرے گا؟ دیکھیں جی, ایک تو بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب ٹرمپ صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب انٹروین کی بات کی تھی تو اس میں جب پاکستانی پرائم منسٹر اور اس وقت کے پریزیڈنٹ مودی اس وقت بھی تھے پرائم منسٹر انڈیا کے, جب واپس آئے تو پھر انہوں نے آرٹیکل 37 اور آرٹیکل 375 وہ جو انڈیا نے وہ ختم کر دیا, جس کی وجہ سے کشمیر کو انہوں نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی. لیکن اب الحمدللہ اب کا جو مارکا ہوا اس میں کشمیر ہائی لائٹ ایک دفعہ پھر ہو گیا. اب ایک بڑی رسپانسبلٹی پاکستان کے اوپر, پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ رسپانسبلٹی جو ہے اس کو حکومت اور پھر ہماری جو قیادت ہے اس نے بھرپور طریقے سے اس کو لے کے بھی آگے جانا ہے. دوسری بات جو ٹیررزم کی بات ہے, اور جہاں جو بھی واقعات اگر انڈیا میں ہوئے اور اس میں پاکستان نے انڈیپینڈنٹلی کھلے دل سے یہ کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ اس کا وہ انویسٹیگیشن کروائیں, اور پھر اس کے بعد دیکھیں ابھی یہ پلوامہ میں جو ہوا, یہ ابھی ان کا جس کو انہوں نے وہ بنا کے کہا جی کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ کیا,
لیکن پہلگام میں تو سوری میں نام ذرا تھوڑا تو اس میں جب انہوں نے حملہ کیا ابھی تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں، اس کا ریزلٹ نہیں آیا، اور پھر پاکستان تو یہی چیز چاہتا تھا کہ ہم انویسٹیگیشن پوری ہو، پھر اس کے بعد جو کچھ پاکستان کو کرنا ہے رسپانسبل اسٹیٹ کے طرح پاکستان کرنا چاہتے ہیں۔ مسعود صاحب یہ اب ذرا ہم آ جاتے ہیں، یہ ادھم پور گئے ہیں مودی صاحب، ایک تو ایسے چلے گئے صبح 6 بجے، نہ کوئی میڈیا بریفنگ ہوئی ہے کہ جی وہ جانا ہے مودی نے اور وہاں پر فوجیوں سے ملاقات کرنی ہے، 6 بجے صبح وہ خاموشی سے چلے جاتے ہیں، وہاں ایک پورا ایک سیناریو کریٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کی پسند کے حساب سے جو ہے فوجیوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہ جسچر دیا جا رہا ہے جیسے بڑے خوش ہیں فوجی، وہ یہ سارا ڈرامہ تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ اب یہ کچھ دن میں یہ بھی منظر عام پر آ جائے گا کہ آج 6 بجے جانے کے بعد 9 گھنٹے بعد جو ہے اس کو میڈیا کی ہیڈ لائنز کیوں بنایا گیا، فوری کیوں نہیں بنایا گیا۔ وہاں پہ جو ہم نے فوجیوں، ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ اتنے دن میں 5 دن میں ہوا ہے، بھارتی فوجی تو ویسے بھی بالکل بیچارے ناکارہ ہوئے تھے، انہوں نے تو کبھی اس طرح جنگیں لڑی نہیں تھی، بات اتنی آ جاتی کہ ان کے تو مورال ہی بالکل ڈاؤن تھے۔ یہ جو سارا ادھم پور میں سینیریو کریٹ کیا ہے، ڈرامہ کیا تھا اصل میں؟ دیکھیں بڑا سمپل سی بات ہے، آرکسٹریٹڈ یہ ایکٹیویٹی تھی، جس طرح تقریر ان سے کروائی گئی اور جو پوائنٹس لکھ کے دیے گئے تھے، آپ مستقل کے سے بات کرنی ہے اور اس طرح کا میسج دینا، ریٹرک رکھنا ہے، اور وہ پریشر جو دنیا کو پبلک بیسکلی جو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اور پھر دیکھیں ارلی ان دا مارننگ اور اچانک یہ سارا پلان کر کے گئے، تو اٹ واز اگین آرکسٹریٹڈ تھا۔ اور دیکھیں اس کے سمبولک ویلیوز ہوتے ہیں، جس طریقے سے پبلک کو اوپینین دینا کہ مرال کے لیے کہ پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تھے اور جہاں پہ پاکستان نے کلیم کیا ہے 400 ڈسٹرائی کیے تھے جبکہ یہ انٹیکٹ ہے، لیکن اس کو میں بھی ڈرامہ بازی کی ہوئی تھی، اس میں چیزیں بعد میں انہوں نے ایڈ کی، جب 9 گھنٹے بعد جب ریلیز کی ہیں تو یہ ساری ہیر پھیر انہوں نے کر دی تھی۔ لیکن دیکھیں آپ دنیا سے چیزیں آج کل نہیں چھپا سکتے ہیں، ڈیجیٹل دور ہے، فیکٹ چیکس ہو جاتی ہیں اور ڈیٹا آ جاتے ہیں، لوگ فوراً کاؤنٹر چیزیں کر لیتے ہیں۔ آج چاہے دیکھیں ان کو ویسے 0 کر دیا تھا، ڈیجیٹل نے بھی کر دیا تھا، BBC نے بھی کر دیا تھا، DW نے بھی کر دیا تھا، اسکائی نیوز نے بھی کر دیا تھا، سو جو ان کا میڈیا تھا۔ اب دیکھیں سنس میڈیا جو ہے گودی میڈیا ہے اور 400+ چینلز ہیں، تو آپ دیکھیں ان سب کا جو پرنٹ میڈیا سب کی جو سپر لیڈ سٹوری لگی ہوئی تھی ایک ہی لگی ہوئی تھی۔ جی بالکل صحیح آپ نے انڈیکیٹ کیا۔ آج تک انڈیا ٹوڈے اور ٹی وی ٹائمز آف انڈیا ان سب میں ایک ہی لگی ہوئی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ دوں کہ پی ایم مودی ایٹ آدمپور ایئر بیس S-400 behind him and 7 missiles of lies destroyed پاکستان۔ مطلب یہ بدلنے کی ہیڈ لائن بدلنے کی زحمت بھی نہیں کی ہے، سیم ہیڈ لائن جو ہے ہر چینل پر اور ہر اخبار میں تھی۔ دیکھیں یہ جھوٹ کے تو بہت ماہر ہیں، یہ دیکھیں یہ فالو کرتے ہیں چانکیہ کوتلیہ کو، جو بڑا تھنک ٹینک فلاسفر تھا آج 2300 سال پہلے کا، جس نے کتاب لکھی تھی ارتھا شاسترا، اور یہ کتاب ہے انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کی بائبل سمجھی جاتی ہے۔ تو اس پہ ایک منڈیلا تھیوری اس نے دی تھی، اس نے کہا تھا کہ دشمن کے پہ آپ نے سائی وارفیئر کرنی ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے اور سبسیکوینٹلی انفلٹریٹ یور ریجن ٹو ڈسٹیبلائز دیٹ کنٹری۔ پھر دیکھیں ان میں ایک اور چیز ہے، سملیرٹیز ہے ود نازی جرمنیوں کے ساتھ۔ سنگھ پریوار جو ہے RSS اور نازی جرمنیوں میں 100% چیزیں مشترکہ ہے، ان کے آئیڈیاز، ان کی لیڈرشپ، ان کا ایجنڈا سواسٹیکا دیکھ لیں، ایک ون نیشن ون لیڈر والا کنسپٹ ہے، جیسا نیتا جی ہے، پیورل تھا وہاں پہ، تو وہ بہت ساری، تو اس میں ہٹلر نے انٹروڈیوس کروایا تھا جس کنسپٹ آف لوگن پریس فیک نیوز، تاکہ دشمن پہ انفلوئنس کرنے کے لیے، تو یہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ بڑے فالوور ہیں جوزف گوبلز کے، جو پروپیگنڈا منسٹر تھے ہٹلر کے، جس نے کہا تھا آپ ایک دفعہ جھوٹ بولیں اور جھوٹ کو بار بار دہراتے جائیں یہاں تک کہ لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیں۔ تو یہی ان کی ٹیکٹکس ہے۔ آپ نے دیکھا ان کی جو الیکٹرانک میڈیا تھا، یہی خبریں وہ چلا رہے تھے، بار بار ایک ہی نیریٹو پیڈل اور پش کر رہے تھے، تو دنیا کے سامنے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ یہ تو ابھی دیکھیں کہ ایک قسم کے ریپو بلڈ کرنے کے لیے دوبارہ جو
ہیوملیشن ہے اس میں کچھ ریگین کچھ سالویج کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو بیہائنڈ سین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ان کی پریس بریفنگ سے جو ہم نے آج جو ان کے آرمی کے پرسنلز دیکھے ملٹری کے ان کے چہروں سے چیزیں آیا تھی کہ ایکچولی ان کے ساتھ ہوا کیا. ٹھیک. مسعود صاحب آپ سے سوال لے لیتی ہوں کہ یہ جو آبی تنازع حل اگر نہ ہوا تو معاملات جنگ میں دوبارہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ اس میں جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا جو پریس نوٹ جو ریلیز کروایا تھا کنسنسس کے بعد 15 ممالک نے 5 پرماننٹ ممبرز 10 جو نان پرماننٹ ممبرز تھے اس میں پاکستان کی کامیابی یہ تھی ایک تو وہاں پہ پہلگام نہیں لکھا گیا اٹ واز ریٹن جموں اینڈ کشمیر. سیکنڈ پاکستان نے وہاں پہ لکھوایا تھا اگر پانی روکا گیا دس ول بی این ایکٹ آف وار. یہ تو فیکٹ ہے. تو سنس دیکھیں یونیلیٹرلی وہ کر نہیں سکتے ہیں ورلڈ بینک کا سپانسر ہے گارنٹر ہے تو وہ والا فیکٹر ہے اور ٹیکنیکلی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی روک نہیں سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ پانی روکنے کے لیے 22 ڈیم چاہیے اور 22 ڈیم کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز چاہیے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس میں ایک اچھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے چائنا نے ایک بڑا ان کو ساؤنڈ کروایا ہے کیونکہ چائنا برہما پتر ریور جو اوپر سے آ رہا ہے ہمالیہ سے تو وہ تبت سے نکلتا ہے کیلاش کے ماؤنٹین سے تو وہاں پہ چائنا بگیسٹ ڈیم دنیا کا بنا رہا ہے جس میں 60 گیگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. 1 گیگا واٹ میں 1 بلین واٹس ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں یہ ریور پالیٹکس ہو رہی ہے. اگر کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے جس میں پانی کا فلو کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے یا اس کو روکا جاتا ہے تو اس صورت میں یا پرووک کیا جاتا ہے تو چائنا اس صورت میں اس کو بالکل سیریس لے گا. ان کا مطلب یہ تھا اگر آپ پاکستان کا پانی روکتے ہیں تو چائنا اوپر بیٹھا ہوا اپر ریپیرین ہے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. تو انڈیا آلریڈی پروٹیسٹ کر رہا تھا. سو لیٹس ناٹ فارگیٹ دی چائنیز پریزنس اس سیناریو میں بھی. تو میرے خیال میں انڈیا کے لیے مشکل آسان نہیں ہوگا کہ جنہوں نے یہ سیز فائر کروایا تھا تو وہ میرے خیال میں وہ بھی ہے اس میں شامل ہوں گے اور تو بہت سارے ہیں. سو ان کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا. they have to reverse it. باقی پاکستان نے چیز بہت کلیئر کر کے ان کو بتایا ہوا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یقیناً جو قوم ہے وہ کسی بھی قسم کی اگر بھارت کی طرف سے جارحیت ہوتی ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہے گی. اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی اس وقت معاملات نظر آ رہے ہیں پاکستان بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارا جو 10th مئی ہے اس کو یقیناً ایک ہسٹورک سرج جو مل چکی ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جائے گا. بریک لوں گی ناظرین. بریک کے بعد واپس آؤں گی تو دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. اور امریکی صدر اپنی دوسری مدت صدارت کے پہلے غیر ملکی دورے پر جو ہے مڈل ایسٹ کا آغاز کر چکے ہیں اور 3 ممالک کا وہ دورہ کریں گے. سب سے پہلے انہوں نے آغاز سعودی عرب سے کیا اور یقیناً ناظرین کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ان کا پہلا ٹینیور تھا تو اس وقت بھی انہوں نے جب دورہ مڈل ایسٹ کا آغاز کیا تھا تو سعودی عرب سے کیا تھا. سو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس دورے کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے. لیکن جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی آج سعودی عرب میں ان کے دورے کے درمیان کے $142 بلین کا معاہدہ طے پا گیا ہے جو دونوں ملکوں کی تاریخ میں پہلا بڑا معاہدہ ہے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں. منصور جعفر صاحب ہیں, صحافی ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک بار پھر دوسری مدت صدارت میں یہ سعودی عرب کے ملک سے جو ہے انہوں نے اس دورے کا آغاز کیا ہے, اس کی سگنیفیکنس آپ موجودہ تناظر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. یقیناً اس وقت مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک ہاٹ سپاٹ ہے خاص طور پہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے, یا آپ ادروائز بھی دیکھیے چاہے وہ لبنان ہو یعنی بلاد الشام جو ہے وہ اس وقت ایک ٹرمائل کی سچویشن میں ہے, چاہے وہ سیریا ہو, لبنان ہو, فلسطین ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر ممالک میں بھی اسی نوعیت کی کشیدگی جو ہے وہ دیکھنے کو آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس تناظر میں جو امریکی صدر کا اپنا ایک اہم بین الاقوامی جو سفارتی ڈیسٹینیشن جو ہے انہوں نے سعودی عرب کو اگر بنایا ہے تو یہ یقیناً سعودی عرب کے اس ہیوی ویٹ ڈپلومیٹک جو وزن ہے, جو اس کا شکل ہے بنائی طور پہ اس کی ایک ریکگنیشن ہے ڈائریکٹلی,
اور اس کا اظہار انہوں نے آج اپنے مختلف جو ایونٹس ہیں اس دورے کے دوران جو انفولڈ ہوئے ہیں، بالخصوص اس میں جو سعودی ولی عہد کی خواہش پر اور ان کی ڈیمانڈ پر جس طریقے سے انہوں نے شام پر عائد امریکی پابندیاں اٹھانے کا جو اعلان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے سعودی عرب کی، کہ سعودی عرب نے جس طریقے سے پہلے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اپنے فٹ پرنٹس جو ہے وہ رجسٹر کیے، چاہے وہ یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے حوالے سے روس اور اس کے درمیان میڈیشن کا مرحلہ ہو، یا اس سے پہلے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، یا ابھی ریسنٹ پاس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی تھی اس کو ڈائی ڈاؤن کرانے کے حوالے سے سعودی عرب جس انداز سے بیک اینڈ ڈپلومیسی پہ انوالو رہا، جس طریقے سے ان کے وزیر خارجہ اور وزیر مملکت نے بڑی سوئفٹ قسم کی ڈپلومیسی کی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، آج اس کا اعتراف جو ہے وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے خطاب میں کیا کہ جس انداز سے انہوں نے پاکستان اور بھارت کو جو ہے اس سیز فائر کے حوالے سے قائل اور مائل کیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کا اس وقت جو سفارتی ڈپلومیٹک ویٹ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سعودی عرب جس طریقے سے اب ایک الٹرنیٹ انرجی کے ذرائع اور خاص طور پہ تیل کے متبادل جو ذرائع آمدن ہے اس کی طرف اس کی جو ایک سفر جاری ہے، اور خاص طور پہ جس انداز سے انہوں نے اپنے اندرونی ایک اصلاحات کا پروگرام جسے وہ ویژن 2030 کے نام سے جانتے ہیں اس پر بڑے ہی زیرک انداز میں جو ہے وہ پروسیڈ کر رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت بڑی اوپننگ ہے خاص طور پہ ان مغربی ممالک کے لیے بشمول امریکہ کے لیے کہ جو اس خطے کی پروگرس یا اس کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ پلانز رکھتے ہیں، اور ان ممالک کے بعد اس کے بعد جو ان کی دوسری ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی ایک اہم عرب ملک ہے، ایک خلیجی ریاست ہے قطر، کیونکہ قطر نے بھی جس انداز سے ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اپنی دھاک بٹائی، اور چاہے وہ افغان اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی صورت میں ہو، یا بھی ریسنٹلی جس انداز سے وہ مصر کے ساتھ مل کر فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے جو ڈپلومیسی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس ریجن کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو اپنے مسائل ہیں چاہے وہ سفارتی ہوں یا معاشی ہوں اس کے حل کے لیے لوکل سلوشن جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا یعنی امریکہ کی قیادت میں جو ہے وہ اپنا تمام کا تمام لیکن سر جو ناقدین ہے وہ ایک پوائنٹ بڑا ریز کر رہے ہیں کہ پہلے بھی ٹینیور میں ٹرمپ کی جو پرائرٹی تھی یا اہمیت انہوں نے دی وہ مڈل ایسٹ کو دی تھی، اس بار بھی اپنے ویسٹرن الائنس کو اگنور کر کے وہ گلف اسٹیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے دورے کا آغاز کرتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اس خطے کی جو ایک والیٹائل سچویشن ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو توجہ دی جائے اور یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں۔ اب اس بار جو میں سمجھتا ہوں جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس مڈل ایسٹ کے دورے میں سعودی جو امریکی صدر ہیں انہوں نے اپنی ایک اہم ڈیسٹینیشن جو ان کا خطے میں بہت بڑا اتحادی ہے اسرائیل، اس کو بالکل جسے کہنا چاہیے صفحہ ہستی سے یعنی اپنے اس ڈپلومیٹک مشن سے ختم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، اس وقت امریکہ اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ایک ڈائریکٹ ڈپلومیسی کر کے اپنا جو ایک امریکی نژاد اسرائیلی فوجی تھا اسے جو رہا کروا کے یہ ڈونلڈ جو نیتنیاہو صاحب کو یہ باور کرا دیا ہے کہ جس نہج پہ وہ معاملات کو لے جا چکے ہیں اس کے بعد واپسی کا راستہ انہوں نے یقیناً بند کیا ہے۔ ایسے میں خود امریکہ جو ہے اس نے جو مڈل ایسٹ کی اور خاص طور پہ جو فلسطین کی جو ڈپلومیسی ہے اس کی ڈرائیونگ سیٹ اب خود سنبھال لی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے، اور خاص طور پہ خطے کے ان ممالک کے لیے کہ جو پچھلے 18 ماہ سے کنسرٹڈ ایفرٹس کر رہے تھے غزہ کے اندر سیز فائر کی اور اسی انداز سے وہاں پہ جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے، لیکن نیتنیاہو اور ان کی جو انتہا پسند وزراء پر مشتمل جو کابینہ ہے وہ کسی بھی طور جو ہے اس نوعیت کی ڈپلومیسی کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو انہوں نے اپنا جو روٹ چنا ہے اور جو ڈیسٹینیشن چنی ہے وہ انتہائی اہم ہے، اقتصادی لحاظ سے بھی، سفارتی لحاظ سے بھی، اور اسی طریقے سے اس خطے کے حوالے سے جو امریکہ کے جو ایک کلچرل بانڈز پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں اور ان کو ایک مین سٹریم میں لانے کی جو کوششیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس ضمن میں یہ ایک درست سمت میں ایک بروقت قدم ہے، اور اس کو یقیناً آنے والے دنوں میں، اور جس انداز سے اس کا جو مین تھرسٹ ہے وہ اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اور جتنے بڑے پیمانے پہ اس وقت ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ امریکی جو صدر ان کے ہمراہ آیا ہے، پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی امریکی صدر کے دورے میں
6 वज़रा जो है उनकी काबीना के वो शरीक हैं और वो तमाम अहम वजारतों का पोर्टफोलियो रखते हैं। यही वजह है कि इस खित्ते के अंदर इस वक्त जितने बड़े पैमाने पे इक्तिसादी, तिजारती, डिप्लोमेटिक और दिफाई नौयत की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बनने हैं, उन तमाम की अहमियत को जानते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी एक हैवी वेट काबीना और उसके साथ साथ उनका जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर की मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी सर, आपने इक्तिसादी ताउन की बात की, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि 142 बिलियन डॉलर का जो मुआहिदा है उसमें 1 दर्जन से ज़ायद अमरीकी कंपनियों की जो तैयार करदा जदीद जंगी आलात हैं उन और सर्विसेज, उनके हवाले से ये बड़ा फोकस्ड है। तो आप क्या समझते हैं कि जो एक ट्रम्प जो अपने मुल्क में एक टैरिफ और ट्रेड की बात करता है और ट्रेड वॉर उसने छेड़ी और इस वक्त जो है एक रीजन में मिडिल ईस्ट में आकर वो एक तरह से दिफाई तौर पर जो है उसको बढ़ाना चाह रहा है, उस हवाले से मुआहिदा कर रहा है, तो ये किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको इंडिकेटर्स? देखिए जी, माजी में जो हुकूमतें रही हैं अमेरिका में, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के आगाज़ में ही इस नौइयत की पाबंदियाँ लगा दी थी सऊदी अरब पे और दीगर जो मशरक़ वस्ती के ममालिक थे कि उनको जो असले की फ़रोख्त जो है वो बंद कर दी गई थी। तो उसके बाद यकीनन उनकी जो अपनी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा सर्वाइवल का मसला बन गया था और उसके साथ साथ यकीनन खित्ते के ये ममालिक जो हैं इनका अपना दिफा भी एक लिहाज से वल्नरेबल है, उसको मजबूत बनाने के हवाले से उनका हक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप कह लीजिए आइसिंग ऑन द केक है। आप इसके साथ साथ जो 600 अरब डॉलर के जो माहिदात होने हैं वो तकरीबन 4 साल की मुद्दत पर मुहित मुख्तलिफ नौइयत की एक्टिविटीज़ हैं। और जबकि आपने ये बात भी सुन रखी होगी कि खुद सऊदी अरब इस बात का इंदिया जाहिर कर चुका है वो दो तरफा तौर पे तकरीबन अपनी ये जो तिजारत है उसको $1 ट्रिलियन तक ले जाने की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। तो उसमें दिफाई सौदों के साथ आगाज का मतलब ये नहीं लिया जाना चाहिए कि उसके साथ साथ अभी इस वक्त इस दौरे से कबल जो है बड़े पैमाने पे सऊदी अरब के अंदर जो मसनूई जहानत के हवाले से एक अथॉरिटी कायम की गई है हुमैन के नाम से, जिसके सरबराह जो है वो खुद वलीअहद शहजादा मोहम्मद हैं। और इसी तरीके से अभी उनके साथ जो वफद आया है उसमें जितने बड़े जो IT के जायंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके CEOs, वो तमाम के तमाम इस दौरे में उनके हमराह हैं। और इस वक्त वहाँ पे मुख्तलिफ जो इक़्तिसादी शराकत दारी के जो माहिदे हो रहे हैं उसमें इस वक्त वो सफ़ अव्वल के आप कह लीजिए सिग्नेटरीज में शामिल हैं। तो दिफाई जो पहलू है वो एक है, लेकिन उसके साथ साथ इसी तरीके से जो दीगर जो सियाहत का मामला है, एविएशन का मामला है, डिफेंस का मामला है, फिर दूसरे नंबर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के हवाले से जो अमेरिकी कंपनियों की दिलचस्पी है और खासतौर पे खुद सऊदी अरब की दिलचस्पी है। अच्छा सर, एक तो ये कि इस वक्त 2 जंगें जिस तरह हम देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन की जो जंग है, और अगर तुर्किया में मुज़ाकरात होते हैं तो मुमकिना तौर पर तो ट्रम्प साहब हो सकता है इस दौरे में के दौरान ही वो तुर्किया भी चले जाएं। दूसरी तरफ वो यहाँ पर आते हैं सऊदी अरब, तो क्या रियाज के साथ वो कोई गजा के इशू पर बातचीत के या कोई किसी किस्म के पेशरफ्त के इम्कानात हैं? इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा वास्ट और बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंडा लेकर वो आए हैं। उसमें गजा भी शामिल है और उसके साथ साथ ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी खित्ते के कुछ ममालिक के लिए एक कंसर्न है, उसको भी एड्रेस करने के हवाले से। इसी वजह से मैं समझता हूँ जो उन्होंने एक बोन ऑफ कंटेंशन समझी जा रही थी, खासतौर पे जो सीरिया के हवाले से जो एक कोल्ड शोल्डर था अमेरिका का, वो उन्होंने जिस तरीके से ब्रश साइड किया है, खासतौर पे उसकी जो पाबंदियों को खत्म करके शाम में पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया उन्होंने। जी यकीनन जी, और उन्होंने ये वलीअहद की ख्वाहिश और डिमांड पर किया है और उन्होंने अपने ऐलान, अपने खिताब में इस बात का बरमला इजहार किया है कि ये फैसला जो है वो वलीअहद की ख्वाहिश और डिमांड पे किया जा रहा है ताकि खित्ते में जो एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ख़राब हुआ था वो किसी अंदाज से रिस्टोर हो सके। और इसी तरीके से उन्होंने इसी तकरीब के अंदर खिताब करते हुए अपने वज़ीर ख़ारजा रूबियो को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर जो है तुर्की के अंदर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, जो यूक्रेन का मसला हल करने के हवाले से और रूस के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए कराए जा रहे हैं, वहाँ पे मौजूद रहें। लेकिन इन पर्सन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो नहीं जा रहे, अगरचे जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उस समिट में मौजूद हैं, लेकिन उनका यकीनन अपना एक दीगर मुल्कों की विजिट का एजेंडा है, वो उस पर ही इस वक्त कारबंद हैं और इस जो तुर्की में होने वाली कॉन्फ्रेंस है, जो मीटिंग है, उसमें शरीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है मंसूर साहब, जी मंसूर साहब खत्म कर ले आप बात अपनी।
یہ بس مکمل ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ منصور صاحب آپ کا. اور یقیناً یہ جو ٹرمپ صاحب کا مڈل ایسٹ کا دورہ ہے یہ براڈ اسپیکٹرم میں ہے اور ابھی مزید دیگر ممالک میں ان کا وزٹ ہونا ہے، تو فردر ڈیولپمنٹ بھی اس کے بھی امکانات ہم دیکھ رہے ہیں. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان.